टेन्योर ट्रैक सिस्टम 2003 में हमने बनाया था HEC ने. उसका मकसद ये था कि हम You have joined the conference. इंसेंटिव प्रोवाइड करें थ्रू फाइनेंशियल उनके इंसेंटिव्स, सैलरीज के, उसके बेनिफिट्स के हिसाब से, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए उनकी सर्विस का, जिसके तहत जो है उनकी ख़ास तौर पे रिसर्च प्रोडक्टिविटी में इजाफा. उस वक्त फोकस ज़्यादातर रिसर्च प्रोडक्टिविटी पे था. अब बाद में लोग जो है टीचिंग और इसकी क्वालिटी में भी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया था. उसके साथ साथ उनको सैलरीज जो है नॉर्मल फैकल्टी मेंबर्स से ज़्यादा दी गई थी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में. और उनका एक टेन्योर सिस्टम था जिसमें कि वो पहले 5-6 साल जो हैं वो उस पर एक किस्म के टेन्योर ट्रैक प्रोसेस होता है, जिसमें कि उनकी सर्विस जो है वो सिक्योर नहीं होती. और उसके बाद जब उनको टेन्योर मिल जाए तो वो फिर उसी सिस्टम पे आ जाते हैं जिसमें कि सर्विस उनकी सिक्योर होती है, लेकिन उनके बेनिफिट्स जो हैं वो उसके साथ साथ चलते रहती है. कि टेन्योर ट्रैक प्रोसेस का मतलब ये है कि हम प्रोफेसर्स को एक तो वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करें और फिर वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, लेकिन उनके लिए एक तरजीहात की उसमें शामिल कर दें कि वो रिसर्च का काम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी से करें और रिसर्च के काम को आगे से आगे ले जाएं. देखें, बुनियादी इशू हमारे जहन में ये है कि हर प्रोफेसर जो है साल में कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का पेपर, एक अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर हर प्रोफेसर को एक साल में प्रोड्यूस करना चाहिए कम से कम. इससे ज़्यादा भी होते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि टॉप जर्नल्स में साल में एक आर्टिकल आना चाहिए. इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन क्लोज टू 50,000 इसमें हैं प्रोफेसर्स हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें से कोई 15,000 के करीब जो हैं वो PhDs हैं, और इसमें से कोई 3,000 से ऊपर टेन्योर ट्रैक में अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करती रहती है, जिसका मकसद ये है कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके. इसी मकसद के लिए, एंड आई वोंट बी रॉन्ग हियर इफ आई से दैट ऑल द क्रेडिट हियर गोज टू चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी, एंड वी रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड. तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड. 2003 में शुरू किए जाने वाले इस अवार्ड का मकसद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बेहतरीन उस्ताद को मोटिवेट करना, उनकी हौसला अफजाई करना और उनको इंसेंटिवाइज करना था. आप हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारी वेबसाइट है @edutv_HEC. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस प्रोग्राम और इस अवार्ड में होने वाली तरमीम के बारे में, इसके मकासद के बारे में और इसके तरीक़ेकार के बारे में. इस हवाले में मज़ीद जानेंगे हमारे आज के मेहमान, जो कि हैं, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बनूरी ने. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड टू बी हियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस अवार्ड को शुरू करने के पीछे आइडियोलॉजी और मोटिवेशंस क्या थी? जी, जैसा कि आपने फरमाया, ये अवार्ड तो काफ़ी अरसे से HEC ने शुरू किया था, लेकिन जो पहले स्ट्रक्चर था उसमें कुछ खामियां थी, और ख़ामियाँ ये थी कि वो जो टीचिंग है उसको प्रॉपरली अटेंशन नहीं उसमें दे रहे थे, और अवार्ड की अहमियत भी इतनी कुछ ज़रा कम थी. तो हमने अब ख़ामियाँ दूर करने की कोशिश की है और हम अब उसको नए सिरे से लेके आए हैं. नाज़रीन, मैं पहले ये बात कहूँ कि इस वक्त काफ़ी लोगों में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स में, और जो हमारे अच्छे, जो बहुत ज़हीन और सबसे ज़्यादा एकम्प्लिश जो असातिज़ा हैं, उन सब में एक ये थिंकिंग पाई जाती है कि टीचिंग को इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में, टीचिंग इटसेल्फ को हायर एजुकेशन में इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही. उसकी कई वो हैं डायमेंशंस हैं. एक तो ये है कि
جب پروفیسرز کی پروموشن یا ریکگنیشن کا وقت آتا ہے تو اس میں صرف ریسرچ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بھی اسٹینڈرڈ ذرا کافی کمزور ہیں، لیکن ٹیچنگ کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہمارے کانسیپٹس ہیں کہ جی اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، اچھی ٹیچنگ کو کیسے ریکگنائز کیا جائے، وہ نہیں نمایاں اس میں نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ ہے، اس میں اس کو ایک یعنی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یوز کیا جائے، تاکہ اس میں ہم 3-4 چیزیں ایک ہی اس میں ایڈریس کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بہترین اساتذہ ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے، اور اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ایکچوئل ٹیچنگ کے کرائیٹیرین ہیں ان کو نکالیں اور ان چیزوں کو ریکگنائز کریں کہ جی یہ جو بہت اچھے اساتذہ ہیں ان کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکچولی جب ہم نے بات بھی کی نئے جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہے کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام چل رہا ہے، بس یہی ٹھیک ہے، کہ ایکچولی گڈ ٹیچنگ از اے اسکل جو کہ سیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بہترین سے بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک کنسنسس نہیں ہے لوگوں میں، اس چیز کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اچھے اساتذہ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو جو ان کی پریکٹسز ہیں، جو ان کے پروڈکٹس ہیں، جو ان کے میٹیریلز ہیں، وہ بھی باقی لوگوں تک پہنچائے جائیں، تاکہ تمام لوگ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ایک ڈیٹا بیس، ایک قسم کا ریسورس سینٹر بلڈ ہو جائے۔ تو یہ ہماری 3 چیزیں ہیں۔ لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ جو کہ پرائمری فنکشن ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کا، اس کو سینٹرل امپورٹنس دی جائے۔ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو جب وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں تو ہم اتنی ان میں انویسٹمنٹ کریں کہ وہ آگے جا کے جو بھی کرنا چاہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے بہترین ٹیچر، اچھے ٹیچرز کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے۔ آپ جب اور سوال کریں گے تو اس کے ڈائمینشنز میں آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ بنیادی اس کی وہ ہے لاجک ہے۔ جی سر، نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اس پروگرام کا کرائیٹیریا کیا ہے اور اساتذہ کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی لیٹ می ٹیک بوتھ آف دیز۔ کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کس قسم کی ٹیچنگ سے میکسیمم مستفید ہوتے ہیں۔ ایک تو ناظرین آپ کو یہ بات وہ ہے یعنی اپیل کرے گی کہ 21ویں صدی میں یعنی نیچر آف ایجوکیشن اب چینج ہو گئی ہے۔ نیچر آف ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جو میٹیریل ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ اب ہر طرف بکھرا ہوا ہے۔ مطلب ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، کتابیں بھی بے تحاشا آ گئی ہیں۔ یہ وہ سچویشن نہیں ہے کہ بہت محدود قسم کی کتابیں ہیں اور سارا کے سارا نالج جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ یہ سب چیزیں ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ اس وقت ہمارا کام ٹیچنگ میں یہ ہے کہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کریں کہ آپ خود سے جا کے آپ سیکھ سکیں۔ اس لیے ہم نے ٹیچنگ کے عمل کو ایک لحاظ سے جسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے ذریعے اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ اس میں اچھی ٹیچنگ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ اس میں ہے کہ جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک فریم ورک شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ کو ہم جب پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی استاد نے یہ کام کیا یا نہیں۔ اگر ان کو یہ کام نہیں کرنا آتا تو پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک قسم کا چیٹنگ کی ہے۔ تو کیا لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، کیا چیز آپ پڑھانا چاہتے ہیں، ایٹسیٹرا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت میٹیریل تو ہر جگہ موجود ہے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیں تاکہ آپ اس میٹیریل کو حاصل کر سکیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی یہ کس قسم کے میٹیریل کو یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں ریئل سسٹم از، اور یہ جو بہترین سے بہترین جو تعلیمی نظام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے
کہ اسٹوڈنٹس کو ایک لحاظ سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ نالج خود حاصل کرے. دیٹ مینس کہ مٹیریل تو موجود ہے لیکن آپ ان کو انٹروڈیوس کریں, آپ ان کو یہ گائیڈ کریں کہ وہ کہاں سے مٹیریل کو لیں گے, اس مٹیریل کو آرگنائز کریں, ایک فریم ورک بنائیں تاکہ جب وہ اسٹوڈنٹس پڑھیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے, ان کے وہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ مٹیریل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچایا جائے. تو اگر کتاب آپ نہیں پہنچائیں گے یا کتابیں نہیں پہنچائیں گے یا انٹرنیٹ کے ریسورسز نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے پروفیسر نے جو ٹیکسٹ استعمال کرنے ہیں ان کو تفصیل سے بتایا کہ نہیں بتایا, کیوں میں کر رہا ہوں, اس میں کیا کیا جو آپ نے جو جن مٹیریلس کو پڑھ کے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر ہم مزید چیزیں دیکھتے ہیں, انہوں نے لیسن پلان بنایا ہے کہ نہیں بنایا, انہوں نے لیکچرز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو اچھے استاد ہوتے ہیں, جو جیسے اگر آپ نے سیمسٹر میں 14 ہفتے پڑھانے ہیں, وہ ہر ہفتے کا بلکہ ہر لیکچر کا ایک پلان بناتے ہیں کہ اس لیکچر میں آپ کو یہ پڑھایا جائے گا, اس کے لیے آپ نے یہ چیزیں پڑھ کے آنی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ پوری تفصیل ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استاد نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. پھر ایک سب سے اسینشیل چیز ٹیچنگ میں ہوتی ہے ایگزامس. دیٹ مینس کہ دیکھیں ٹیچنگ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ کس نے زیادہ محنت کی, کس نے کم محنت کی, کون آگے جا کے اس علم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بھی امپروو کرے گا, ملک کو بھی امپروو کرے گا, کون زیادہ کامیاب ہوگا اس وجہ سے. تو یہ ایویلیویشن بہت سینٹرل چیز ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ایگزامس بناتے ہیں, کوئزز بناتے ہیں, یہ پرابلم سیٹس, ہوم ورک اسائنمنٹس, فیلڈ ورک, کلیکٹیو ورک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کو یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے. جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کام آتا ہے, انہوں نے اچھے ایگزامس بنائے ہوتے ہیں. جو ذرا کمزور ہوتے ہیں, جو انٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں آتا, تو اس لیے ان کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ ہم پورے جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں ایک ایک کمپوننٹ میں. آبجیکٹیوز, لرننگ آبجیکٹیوز, examination system, grading system, textbooks and other materials to be used, lesson plan, ایک ایک لیکچر, ایک ایک ہفتے کا لیسن پلان, اس کے ساتھ پراپر ریڈنگ اسائنمنٹس. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایویلویشن سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ جو انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا, انہوں نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے یا نہیں بنایا. ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے پاور پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے پاور پوائنٹ سلائڈس بنائی ہے تو اس میں کیا ہے. ہم ان کے ویڈیوز لیتے ہیں ان کے لیکچرز کے کہ ان کی کلاس روم میں انٹریکشن کیسی ہے. پھر فائنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ایویلیویشنز ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. سو ایک پورا سسٹم ہے کہ ان کا پورا جو ٹیچنگ کی وہ ہے ارینجمنٹ ہے, ان کو ہم ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا. بیسکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے انٹریکشن کیا اور کیا اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کی. اس کے علاوہ ہم ٹیچر سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے. ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی مینٹرنگ فلاسفی, آپ اسٹوڈنٹس کو جب گائیڈ کرتے ہیں, ان کو بلڈ کرتے ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں. انٹریکشن آپ صرف کلاس روم میں نہیں, ٹیچنگ فلاسفی نہیں, آپ ایکچولی جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو اس فلاسفی, اس پریکٹس کے اوپر ہم ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. اور پھر آج کل بہت اہم چیز ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو بہترین سے بہترین طریقے سے پڑھا سکیں. تو یہ آپ نے دیکھا, یہ ایک پورا سسٹم ہے ٹیچنگ کا جس کو ہم نے بریک ڈاؤن کر کے ایک ایک ایلیمنٹ کو دیکھا ہے. اور وہ فیکلٹی ممبرس کو ہم ان کرائٹیریا بنا دیا کہ ایویلویٹ کریں. لیکن اس میں ہمارے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو بھی یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن, اچھی جو ٹیچنگ ہے اس کو کیسے ایویلویٹ کیا جائے. اسٹوڈنٹس کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے پروفیسرز ہمارے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے, ہمیں کیسے سکھائیں گے, ہمیں کیسے سپورٹ کریں گے. اور فیکلٹی ممبرس کیا کریں کہ جی مجھے کیا سیکھنا ہے in order to become a good professor. تو یہ پورے جو ڈیٹیلز ہم نے بنائے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایویلویٹ کریں, لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے سیکھ کے بہتر سے بہتر استاد بن سکیں.
تو یہ تو آپ کے ایک سوال کا ذرا لمبا سا جواب تھا کہ اس کے کرائٹیریا کیا ہیں. جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں, تو میں نے ذرا بہت تفصیل سے آپ کو بتایا. جی سر, یہ آپ کا دوسرا سوال. جی آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فیکلٹی ممبرس کیسے کر سکتے ہیں. اس میں جو تجویز ہم نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 سٹیپس میں ہوگا ٹیچنگ ایوارڈ. سب سے پہلے یہ ہے کہ تمام یونیورسٹی اپنے پروفیسرز میں سے سلیکٹ کریں گے کہ ان کے بہترین سے بہترین پروفیسرز کون ہیں, اور پھر جو ٹاپ کے ان کے پروفیسرز ہوں گے جو ان کی اپنے یونیورسٹی میں ان کی جن کی ایویلویشن سب سے ٹاپ کی ہوگی, اس کی نامینیشن پھر یونیورسٹی ہمارے ساتھ کریں. اور پھر جب ہمارے پاس تمام نامینیشنز آ جائیں, پھر اس میں سے ہم ان کا ریکارڈ دیکھ کے, ان کی اکامپلشمنٹ دیکھ کے, ان کی اچیومنٹ دیکھ کے, پھر ہم سارے ملک میں سے 1, 2 یا میکسیمم 3 ایوارڈ جو ہیں سال میں ہم دیں گے. یہ اس سال کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمیں یونیورسٹی سے نامینیشنز آئی تھیں, ہم نے ان کو ایویلویٹ کر لیا, اور اب ہم جلد ہی اس کا اناؤنس کرنے والے ہیں ریزلٹس. ٹھیک ہے. تو سر اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے؟ جی وہ پوری تفصیل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ ہماری ویب سائٹ HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ دیکھیں بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ. جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو پوری کی پوری ریکوائرمنٹس اس میں, جیسے میں نے عرض کیا, ایک تو یہ کہ اگر آپ سلیبس بناتے ہیں اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری تفصیل آپ نے دینی ہے, کتاب کون سی یوز کر رہے ہیں, ایگزامس کیا ہیں, وہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر آپ کا لیسن پلان ہم مانگتے ہیں کہ ہر لیکچر کا آپ نے پلان بناتا ہے کہ اس لیکچر میں میں کیا پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی, کیا سبجیکٹ ہوگا, اور اس کے لیے ریڈنگ اسائنمنٹس کیا ہوگی. آپ نے اگر کوئی ایگزامس بنائے ہیں یا ٹیسٹ بنائے ہیں, کوئزز بنائے ہیں, ان کی ہمیں انفارمیشن چاہیے. آپ نے اگر پاور پوائنٹس یوز کیے ہیں تو وہ پاور پوائنٹس ہمیں چاہیے. آپ کی کم از کم ایک ہمیں ویڈیو ٹیپ چاہیے جب کہ آپ لیکچر دے رہے ہوں گے, تاکہ وہ پورا 1 گھنٹے کی ویڈیو ٹیپ ہم سنیں اور دیکھ سکیں کہ جی آپ کو واقعی آپ کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے. اس میں ایک پوری لمبی چیک لسٹ ہے جس میں آپ نے کچھ وہ ایفیڈیوٹس بھی دینے ہوتے ہیں کہ جی میں یونیورسٹی سے غیر حاضر نہیں رہا, میں نے چھٹیاں نہیں کی اننیسیسریلی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں یعنی اپنی ٹیچنگ کو سیریسلی نہیں لے رہے تو ان کو یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے. تو ہم وہ پوری ایک چیک لسٹ اس وجہ سے بھی بنائی گئی. اینڈ دین وی آسک فار 3 اسٹیٹمنٹس: ٹیچنگ فلاسفی, مینٹرنگ کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے, اور آفس آورز, اور خاص طور پہ اگر آپ کے PhD اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیسے گائیڈ کریں, مینٹرنگ فلاسفی. اور نمبر 3 از کہ یوز آف ٹیکنالوجی, کہ یہ 3 اسٹیٹمنٹس آپ لکھ کے بھیجیں گے. تو ان سب کے بیسس کے اوپر پھر ہمارا جو ہائی لیول کمیٹی ہوتی وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ کرتی ہے. تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ یونیورسٹی یہ سب کام خود کلیکٹ کرے, پھر یونیورسٹی ایک کمیٹی بنا کے چوز کرے کہ ان کے بیسٹ کون سے ٹیچرز ہیں. ان ٹیچرز کا نام جو ہے پھر ہمیں پروپوز کیا جائے. تو جو ہمارے پاس نامینیشنز آ جائیں گی تو اس نامینیشنز میں سے پھر ہم سلیکٹ کریں گے جو واقعی بیسٹ ٹیچرز ہوں گے. اگر تمام یونیورسٹی کمزور یعنی جو ایسے لوگوں کو نامینیٹ کرے جو اچھے ٹیچرز نہیں ہیں تو پھر ہم ایوارڈ نہیں دیں گے اس سال. لیکن اس سال بھی ہمارے پاس یونیورسٹیز کے نامینیشن آئے اور ہم نے ان میں سے سلیکٹ کر لیے ہیں, کیونکہ اس میں سے کچھ واقعی بہت اچھے اساتذہ تھے جن کا کہ سارا کام جو ہے وہ بہت بہت اچھی کوالٹی کے تھا, اس لیے ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا. سر, ہاؤ ڈو وی انشور ٹرانسپیرنسی ان دا سسٹم؟ یونیورسٹی لیول پہ ٹرانسپیرنسی کو ہم کیسے اشور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہر چیز ہم نے ایک قسم کی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ یہ ساری چیزیں سبمٹ کریں گے ان رائٹنگ. تو یہ سارا کا سارا ریکارڈ موجود ہے, وہ ریکارڈ کسی وقت بھی اویلیبل کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 ہماری ایک اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا آخر میں, جن کو ایوارڈ ملے گا, اینڈ ان فیکٹ سم ادر پیپل جو کہ آلسو رین جنہیں کہا جاتا ہے, جو کہ جن کو ایوارڈ نہ ملے لیکن ان کو آنریبل مینشن ہو, تو ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہم ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے. دیٹ مینس کہ اگر انہوں نے کوئی سلیبس بنایا یا ان کے ویڈیو لیکچرز ہیں یا ان کے پاور پوائنٹس ہیں یا انہوں نے کوئی ایگزامز بنائے
یہ سب کی سب چیزیں ویب سائٹ پہ ہوں گی تاکہ باقی تمام پروفیسرز اور باقی تمام لوگ دیکھ سکیں کہ جی ان کو واقعی جسٹیفائڈ ایوارڈ تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک میں اویلیبل ہوں گی. اس میں صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وچ از این امپورٹنٹ تھنگ, لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے جو ینگر جو نئے اساتذہ آ رہے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے سبق حاصل کریں, وہ دیکھیں کہ اچھا یہ اس کو ایوارڈ ملا تھا تو اس نے یہ کیسے اپنا کورس بنایا, کیسے انہوں نے سلیبس بنایا, یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس سے وہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. جی سر. اور سر کوئی ایسا ٹیچر جو ایک بار یہ ایوارڈ جیت چکا ہے وہ دوسری دفعہ اپلائی کر سکتا ہے اس ایوارڈ کے لیے؟ جی ہماری اس وقت تجویز یہ ہے کہ 5 سال کے وقفے کے بعد پھر ان کو اجازت ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے اس چیز پہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کسی کو, کیونکہ ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کسی کو دوسرا بار ہو تو ان کو واقعی پورا ایوارڈ ملے یا ان کو صرف آنریبل مینشن ملے. وہ طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ کم از کم 5 ایئرس کا گیپ آنا چاہیے اس میں. جی سر. اور سر اگر کوئی ٹیچر اپنے اون پر اپلائی کر سکتا ہے اس ایوارڈ کے لیے, اور از اٹ نیسیسری دیٹ دی انسٹیٹیوشن نامینیٹس دیم؟ جی انہوں نے اپلائی, دیکھیں اپلائی تو ہر کسی نے ایک سینٹرل ویب سائٹ ہے اس پہ اپنے چیزیں اپلوڈ کرنی ہے. سو دا مومنٹ پروفیسر لیٹ اس سے ایک پروفیسر ہے کراچی یونیورسٹی میں, ان کا خیال ہے کہ جی میں آئی ایم اے گڈ ٹیچر, انہوں نے اس کے لیے اپلائی کرنے کی وہ کی, تو ایک سینٹرل پورٹل ہے اس میں یہ ساری کی ساری انفارمیشن جمع کریں گے. لیکن وہ تمام جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا ان سب کو وہ یونیورسٹی ایویلویٹ کر کے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کریں گے, اور جس کو وہ سلیکٹ کریں گے اس کی نامینیشن بھیجیں گے. لیکن یونیورسٹی کو یہ پتہ ہے کہ آگے بہت کمپیٹیٹیو پروسیس ہے, تو اگر وہ کسی کمزور شخص کی یا کمزور خاتون کی نامینیشن کریں گے تو ان کا پھر آگے ایوارڈ جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سو یونیورسٹی کے لیے بھی انسینٹیو یہ ہے کہ یونیورسٹی بھی بہترین سے بہترین اپنے کینڈیڈیٹس کو آگے کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جیسے ہی لوگوں نے اپلائی کیا وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے گی, تاکہ ہم بھی اس کو دیکھ کے ذرا ایویلویٹ کر سکیں کہ یونیورسٹیز نے یہ کام کیسے کیا. دیکھیں اس میں کافی ایک لرننگ پروسیس ہے. جیسے ہمیں پہلی دفعہ بھی ہوا کہ کچھ 1-2 ایپلیکیشنز ایسی تھیں جو کہ یونیورسٹی کو نہیں ریکمینڈ کرنی چاہیے تھی, ان کے سلیبس بہت ویک تھے, بہت صحیح طور سے بنے ہوئے نہیں تھے, تو پتہ نہیں یونیورسٹیز کیا سوچ رہی. بلکہ کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا جنہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس تھیں یہ ٹیچنگ فلاسفی اور دوسرا وہ پلیجرائز کر کے کسی اور سے نقل کر کے کر دی تھی. تو اگر ایسا کوئی استاد ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے بجائے اس کے کہ یونیورسٹی اس کو نامینیٹ کرے. تو یہ جو ہے اب یونیورسٹیز آہستہ آہستہ سیکھیں گی کہ اس کو پراپرلی کیسے ایویلویٹ کرنا ہے تاکہ بہترین ہمارے پاس لوگ آئیں. لیکن مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہر چیز ایسی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ یونیورسٹیز بھی اپنے کام میں اس کام کو صحیح پروفیشنل طریقے سے کر سکیں. Sir, apart from individual benefits, what's in it for universities? اب ہمارا اس میں ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں 2 وہ ہیں کمپوننٹس ہیں. ایک تو جسے کہتا ہے بیس گرانٹ یا نیڈ بیسڈ گرانٹ کہ جو ان کی ضرورت ہے اس کے حساب سے دی جائے. کچھ ہوتی ہے پرفارمنس گرانٹ. تو پرفارمنس گرانٹ میں جن کی کہ ریسرچ اکامپلشمنٹ زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس میں اب ہم نے ٹیچنگ اکامپلشمنٹس کو بھی ایڈ کر دیا ہے کہ جو ٹیچنگ میں یونیورسٹیز میں جو زیادہ اکامپلشمنٹ ہوگی دیٹ مینس کہ ان کے پاس اچھے ٹیچرز ہیں جن کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے تو ان کو ایڈیشنل یونیورسٹیز کو بھی ایڈیشنل فنڈنگ دی جائے گی. دیٹ مینس کہ دس از اے پارٹ آف دی یونیورسٹیز پرفارمنس. دیکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارا کام سارا یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں, ان کو کامیاب بنائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز میں دل لگا کے محنت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرنے میں, اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے, اس کو انسینٹیو دیا جائے. تو یہ ایک
اسٹریٹجی. اس میں اس وقت ایک کام ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ایوارڈ بنا دیا, لیکن یہ صرف یہ اکیلا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ, ایجوکیشن کا بھی کام شروع کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, ہم یہ سارا ڈیٹا اب اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے اس سے اپنے آپ کو وہ ٹرین کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو بھی ہم یہ ایک قسم کی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پروفیسرز کو کیسے ایویلویٹ کریں. چوتھا یہ ہے, جیسے کہ کئی پروفیسرز نے ہم سے کہا کہ جی ہم اچھے ٹیچرز ہیں لیکن ہماری پروموشن میں ٹیچنگ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں ٹیچنگ کو بھی امپورٹنس دیں تاکہ ان کی پروموشن, ان کے ریکگنیشن, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ ایک پوری انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی ہے. یہ بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ صرف اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سر ایک سال میں کتنے ایوارڈ دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہمارا خیال یہ ہے which can be amended later on کہ اس وقت جو ہے مطلب ہیومن نالج جو ہے اس کے تو آپ کو پتہ ہے بہت وسیع ہے, لیکن ہم نے اس میں براڈ ایک قسم کا جو ایک قسم کی 3 ڈویژنس آپ سمجھ لیں کہ کرنی چاہیے. ایک ہے نیچرل سائنسز. نیچرل سائنسز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہیومنس کی ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فزیکل میٹیریلز یا لیونگ میٹیریلز کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ شیشہ جو ہے ایسے بنتا ہے اور ایسے بیہیو کرتا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں, اپنے کام میں لا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہو کہ جی لیونگ میٹر جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے تو پھر ہم اس سے فوڈ بھی بنا سکتے ہیں, کپڑا بھی بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ایک ہے نیچرل سائنس. تو ہم نے اس وقت یہ سوچا ہے کہ ایک نیچرل سائنس کا ایوارڈ ہونا چاہیے. ایک دوسرا کمپوننٹ ہے جسے کہتے ہیں سوشل سائنس, وچ مینس کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کو کہ اگر آپ یہ کریں گے تو سوسائٹی کیسے بیہیو کرے گی. مطلب ہے ہم نے کئی بغیر ایویڈنس کے یا ہم نے پالیسیز بنائی جس کا کہ ایک ریورس رزلٹ نظر. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں کرپشن ہے, کرائم ہے, ٹیررزم ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ویل انفارم نہیں تھی. ہم نے سوشل سائنسز کو صحیح طور سے استعمال نہیں کیا, سمجھا نہیں کہ اگر ہم یہ پالیسی بنائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. سوشل سائنس, سوسائٹی کو آبزرو کرنا, لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, اگر آپ کچھ کریں گے تو اس کا کیا ہوگا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آر ہیومن انڈرسٹینڈنگ. تو دوسرا ہم نے جو ایوارڈ رکھا ہے وہ سوشل سائنسز کے لیے رکھا ہے. تیسرا ایوارڈ ہے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. آرٹس اینڈ ہیومینٹیز جس میں کہ فائن آرٹس, فلاسفی,